तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह मेरे हौसला अफजाई करते रहिएगा। पेश खिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 5। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें, खूब शेयर करें। मैं बेइंतहा खुश थी, बेइंतहा खुश थी। उमर अपना काम दिखाकर चला गया था बाहर। वो चला गया था कासम को ख़त्म करके, कासम को ख़त्म करके। और मेरे एक चाचू को उसका साड़ फाड़ कर चला गया था। एक खौफो हरास, मेरे अलावा सभी के दिलों में एक खौफो हरास फैला हुआ था। मेरे अलावा सभी के दिलों में एक खौफ हरास फैला हुआ था। मैं खुश थी कि मैं आज़ाद हो गई थी। उसने मुझे आज़ाद कर दिया था, उसने मुझे आज़ाद कर दिया था। और ऐसी कैफियत नूर की थी, नूर आपी की थी। वो भी खुश थी। माँ भी शायद खुश हो, माँ भी शायद खुश हो, क्योंकि एक सज़ाएं देने वाला, उनकी ज़िंदगी को तबाह करने वाला, वो भी ख़त्म हो गया था। मेरा बाप ख़त्म हो गया था, जिसने मेरी माँ की भी कदर ना की थी और नूर आपिब को नोचता रहा था। अपनी बेटी को, उसको भी ना छोड़ता था। मेरी माँ की हालत मैंने तो पूछी ना थी, लेकिन पूछूंगी। मैं पूछूंगी सही, ज़रूर पूछूंगी कि कैसी उनके साथ ज़िंदगी गुजरी है। क्योंकि वो जो उसने इशारा करा दिया था कासम ने मुझे, इंतहाई मेरे लिए इंतहाई दुखी था, इंतहाई परेशान कुन था। जिंदा वो भी ना बच सका, चाचू भी जिंदा बच ना सका था, वो भी मर गया था, वो भी मर गया था। अफरा तफरी फैल गई थी, अफरा तफरी फैल गई थी। उसकी बेगम सख्ते के आलम में कभी उस गिरे हुए तरास को देखती, कभी कासम की लाश को देखती, और कभी अपने हामद की लाश को देखती। सख्ता था उसके ऊपर तारी, सख्ता था उसके ऊपर तारी। सभी की नजरें उसके ऊपर थी। रोना धोना भी था, हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखें बह रही थी। ये सुबह से लेके अब तक की तीसरी मौत थी। सुबह उसको दफन करके आए थे, मेरे बाप को, और अब ये दो लाशें और पड़ी हुई थी। ये इनकी अपनी हमाकत थी, इनकी अपनी हमाकत थी। क्यों इन्होंने धमकियाँ दी थी उसको? क्यों उमर को धमकियाँ दी थी? क्यों कहा था चाचे ने कि आज तुम हमारे मेहमान बनोगे, आज तुम हमारे मेहमान बनोगे? और वो समझ गया था, वो सभी बात को समझ गया था कि क्यों मेहमान बनाना चाहते हैं। लेकिन कमज़ोर इंसान ना था। अगर कमज़ोर होता तो डर जाता, कमज़ोर ना था, बहादुर इंसान था। मेरी एज का था, बहादुर था। उसकी बहादुरी पर मुझे रश्क होने लगा था, इंतहाई रश्क होने लगा था। यहाँ तक कि
نور آپی اس کی بھی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ بلقیس بیگم جس پر ابھی تک سختہ طاری تھا، جو میرے چاچو کی بیوی تھی، اس کی لاش کو بھی دیکھ رہی تھی، قاسم کی لاش کو بھی دیکھ رہی تھی، گرے ہوئے درخت کو دیکھ رہی تھی، اور پھر ایک ہی لفظ بولا تھا اس نے، یہ بچہ مجھے انسان نہیں لگتا، یہ بچہ مجھے انسان نہیں لگتا، انسانی روپ میں کچھ اور ہے، انسانی روپ میں کچھ اور ہے۔ جس طرح اس نے قاسم کو مارا ہے، حیران کن بات ہے، جس طرح اس نے ایک پنج سے درخت کو گرا دیا ہے، حیران کن بات ہے، اور جس قوت سے اس نے میرے شوہر کو مارا ہے، یہ بھی حیران کن بات ہے۔ ایسا ڈنڈا مارا تھا اس نے میرے شوہر کو، وہ درخت سے درخت سے کٹا ہوا ڈنڈا، کہ ایک ہی بار میں اس کا دماغ سر سے نکل گیا تھا۔ جبر اس کی باتوں نے سبھی کو خوفزدہ کر دیا تھا، سبھی کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ رونا دھونا چلتا جا رہا تھا، گھر میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، ہر کسی کی ایک ہی خواہش تھی، اور ہماری چاچے کی بیگم کو ایک ہی لفظ بولتے جا رہے تھے، وہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، انسان ہے یا نہیں ہے، اب زندہ نہیں رہے گا، قوت والا ہے تو دیکھ لیں گے اس کی قوت میں۔ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو ہمیں چاچے نے روک دیا تھا، حالانکہ ان قریب یہ قاسم گولی چلانے لگا تھا، اس کو ختم کرنے لگا تھا، لیکن چاچا نے روک دیا، اور خود ہی موت کے منہ میں اتر گیا، حیران کن کیفیت تھا، سبھی کچھ حیران کن کیفیت تھی۔ رات کو آخری پہر جا کے دفن کیا تھا ان دونوں لاشوں کو۔ اس سے پہلے بھی ایک لاش میرے باپ کی تھی، جو اس کو بھی مار گیا تھا، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، مجھے پتہ تھا کہ اس نے ہی مارا تھا، اور سانپ کے ڈسنے کا بہانہ کر دیا تھا، مارا اس نے تھا۔ یہ کہہ گیا تھا، یہ میری ماں کو کہہ گیا تھا کہ کوئی زندہ نہیں بچے گا، جو میری رکاوٹیں بنیں گا مرتا جائے گا۔ ماں کو بھی اس نے ذات کر دیا تھا، مجھے بھی ذات کر دیا تھا، نور آپی کو ذات کر دیا تھا، اور اس عورت کو جو ہمارے خاندان کی نہ تھی، یہ وہی عورت تھی جس کے بھائی کے ساتھ میری پھوپھو شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرے خاندان والے نے میری پھوپھو کو بھی ختم کر دیا تھا، نور آپی کے بس اس کے سامنے، نور آپی کے ماں کے سامنے اس کی سر پر کوڑواری مار کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ تہ خانے میں دفن تھی، وہ تہ خانے میں اس کو دفن کر دیا تھا، اور نور آپی پیدا ہوئی تو وہ برداشت نہ کر سکی تھی،
جتنا بھوکا اس کو رکھا گیا تھا اتنا بھوکا رکھا تھا گیا تھا کہ وہ بس جی نہ سکی، مر گئی۔ ان لوگوں نے اس کے بیان کو بھی ڈھونڈ لیا تھا آج، پھوپھو کی جو جس سے وہ پیار کرتی تھی اس کے بیان کو بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ کہ بیان تھی اس کی، کھینچ لائے تھے، حویلی میں لے آئے تھے، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ کوئی اس کو معاف کرنے والا نہ تھا، کوئی بھی اس کو معاف کرنے والا نہ تھا، یہاں تک کہ میرا بھائی بھی، میرا باپ بھی درندہ اس کو نوچتا رہا، سبھی چاچو اس کو نوچتے رہے، سبھی چاچو اس کو نوچتے رہے، بدلہ لیتے تھے۔ ایک ہی لفظ تھا کہ انہوں نے ہماری بہن کو اس کے بھائی نے ہماری بہن کو غلط راستے پر لگایا تھا، غلط راستے پر لگایا تھا، اپنے عشق میں ڈبو لیا تھا، اپنے عشق میں ڈبو لیا تھا، اور اس کی سزا تو ملنی تھی، اس کی سزا تو ملنی تھی، اور ہمارے خاندان میں اس کی سزا موت ہی ہے جو دے دی گئی تھی اس کو۔ پھر سبھی کے کہنے پر اس چاچو نے جو آج مرا تھا شادی کر لی تھی، لیکن یہ اس کی بیوی نام کی تھی، نام کی اس کی بیوی تھی۔ سبھی نوچنے والے تھے، جن میں میرا باپ بھی شامل تھا، شاید آج وہ بھی خوش ہو، کہ وہ اس درندے سے جان چھوٹی ہے، جو بے حیائی کا نمونہ بنا ہوا تھا، اپنی ہی بیوی کو سرے عام بھائیوں کے آگے نیلام کرتا تھا، فخر محسوس کرتا تھا۔ یہ ایک نئی کہانی تھی جو سنی تو میں نے پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن اس کی موت کے بعد اور اس کی حیرت کی انتہا جو تھی پھیلی ہوئی تھی، جس کو بھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا سب کچھ۔ شاید اس کو اپنے خامد کی موت کا دکھ نہ ہو، قاسم کی موت کا دکھ تھا، جو پنچ مار کر اس نے درخت گرایا تھا، اس کا بس وہ سوچ رہی تھی۔ دفنا کے آگے سے ماں اپنے اوپر کمرے میں چلی گئی تھی، میں بھی اس کے پاس چلی گئی تھی۔ آج میں اس کے پاس ماں کے پاس ہی سوئی تھی۔ میں نے پوچھ لیا تھا، سبھی کچھ پوچھ لیا تھا کہ ماں جی، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ شاید عمر نے ہماری خوشیوں کے لیے کیا ہو۔ آپ کو یہی کہہ رہا تھا نا کہ وہ درندہ تمہارا خامند میرا باپ نور افی کو نوچتا ہے، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قاسم میرے پیار پر حق جتائے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ چاچا تو خیر بیچ میں آ گیا تھا، مر گیا تھا وہ۔ تب ماں نے ایک لفظ بولا تھا، بیٹا ساری یہ الجھی ہوئی کہانی ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے یہاں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ میں محفوظ ہوں، نہ یہ جو
یہ تمہاری چاچی یہ محفوظ ہے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ بیٹا تجھے برا لگے یا اچھا لگے، میں کہانی تھوڑی سی سنا دیتی ہوں، خود ہی سمجھ لینا۔ میرے دادا 2 بھائی تھے اور جن سے شادیاں ہوئی تھیں، میری دادی، یہ بھی دونوں بہنیں تھیں، یہ بھی 2 بہنیں تھیں، شادیاں ہو گئی تھیں، بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے، بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ چھوٹا دادا، جو چھوٹا دادا تھا، اسے یہ پیدا ہوئی تھی، نور کی ماں، اکیلی پیدا ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو پیدا ہوتے گئے وہ جوڑا تھے، سبھی جوڑے پیدا ہوتے گئے۔ ادھر بھی جوڑا پیدا ہوتا، ادھر بھی جوڑا پیدا ہوتا، اور ایک بات فیصلے ہوتے جاتے تھے، ساتھ فیصلے ہو جاتے تھے کہ دونوں رشتے طے کر دیے جاتے تھے۔ اور یہ دادا کی جو اولادیں تھے، یہ جو 2 تھے، میرا باپ اور میرا تایا، ایسی اولادیں پیدا کر کے کہ کوئی بھی کمی ہو، پتہ نہیں، ہر وقت یہی کام کرتے تھے کہ بچے پیدا ہی کرنا چاہتے تھے، کرتے جا رہے تھے، اور جوڑا یہ خدا کی قدرت تھی، ادھر بھی جوڑا پیدا ہوتا، ادھر بھی جوڑا پیدا ہوتا۔ صرف نور آپی جو تمہاری ناپی ہے، یہ اکیلی پیدا ہوئی تھی، اور ہم بڑھتے گئے، بڑے ہوتے گئے، رشتے ہمارے طے ہوتے گئے، پیدا ہوتے ہی رشتے طے ہو جاتے تھے، اور جن سے رشتے ہوتے تھے ان سے ہمارا پیار بڑھتا جاتا تھا، تمہارا باپ مجھے بڑا پیار کرتا تھا، میں بھی اس سے پیار کرتی تھی، میں بھی اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ اور 5 بھائی پیدا ہوئے، 5 بھائی بہن پیدا ہوئے، ہم بھی 5 بہنیں پیدا ہوئیں، لیکن ایک بہن مر گئی تھی، ایک بہن ہماری مر گئی تھی، سب سے چھوٹی ہماری بہن تھی، وہ مر گئی تھی۔ سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر ہماری زندگیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ جو بڑی پھوپھی تھی، تمہاری پھوپھو، اس نے باہر سے اپنے ہمسائے کے ساتھ محبت شروع کر دی تھی، محبت شروع کر دی تھی، بتایا کسی کو، پتہ کسی کو نہ تھا، کسی کو بتانا تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، یہاں تک کہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہو گئی تھی۔ ہمیں بھی خبر نہ تھی، ہم تو اپنی مسیوں میں گم تھے، اس وقت اس کی عمر تقریباً 16 سال تھی،
तुम्हारी इस फूफो की उम्र 16 साल थी। हम अपनी मस्ती में डूबे थे, वो अपनी मस्ती में, हमें खबर ही ना हुई थी, हमें खबर ही ना हुई थी कि चाची वो तुम्हारी फूफो क्या गुलगुला रही है। वो हमारी कज़न थी, हमारी कज़न थी, हम सारे एक दूसरे के कज़न थे, हम सारे एक दूसरे के कज़न थे, हम सारे एक दूसरे के कज़न थे, और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चलता रहता था, चलता रहता था। क्यों ना चलता, एक ही घर में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, और ये भी पता था कि हमने इनकी बीवियां बनना है, उन्होंने हमारे हामद बनना है, सभी को पता था। लेकिन जब पता चला कि ये बेगम, ये तुम्हारी फूफो, ये किसी का बच्चा पैदा करना चाहती है, इसके अंदर निशानियां नजर आ गई थी, मेरे ताए को पता चल गया था कि मेरी बेटी किसी गैर के साथ बस रंग रलियां मनाती है, जो भी करती है। और मेरे कज़न थे ही ऐसे, थे ही ऐसे। नहीं छोड़ा था, फिर उन्होंने छोड़ा था, वो भाग गया था, पकड़ के ले आए थे, जहां गया था पकड़ के ले आए थे। फिर फूफो के सामने उसको टुकड़े कर दिए थे। वो मिन्नतें करती रही थी, मिन्नतें करती रही थी कि छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, ये मेरा हामद है, मेरा हामद है, मेरा हामद है। किसी ने उसको हामद ना माना था, मार दिया था उसको। मेरी फूफो, तुम्हारी फूफो नूर आपी को पैदा करने के बाद जिस तरह सजा काटी थी इसने, जिस तरह जिंदगी फिर इसने काटी थी, तय खाने की जिंदगी, भूखा प्यासा रखा जाता था, कोई पूछने वाला ना था उसको। इसको पैदा करते वो भी मर गई, उसको भी उधर जगह उसी तहखाने में दफन कर दिया था। और फिर इसके शोहर को, इसके शोहर के भाई माँ बाप को भी मेरे घर वालों ने छोड़ा ना था, मार डाला था। इनकी बहन को उठा के ले आए थे बस, जिसके साथ जुल्म सितम होते रहे, हर कोई नोचता रहा। और फिर किसी के कहने पर हमारे शायद बाप ने कहा था या ताए ने कहा था, शादी कर ली थी, शादी कर ली थी। बेटा ये एक लंबी कहानी है, अजीबोगरीब फंसी हुई कहानी है। हमारी आपस में शादियाँ हो गई थी, प्यार मोहब्बत ऐसा था, हम लोगों में गुल मिले ऐसे गए थे एक दूसरे में, जो भी काम करते एक साथ, हौसलाओं के साथ, शुगल के साथ करते, पहचान ही न रहती थी कि कोई क्या है, कोई क्या है। लेकिन ये तो तब पता चला था ना, जब एक दूसरे, ये जब दरिंदे बनने शुरू हो गए थे। हमारे भाई उनकी बहनों को नोचते, उनके भाई हमें नोचते, मैं भी उनमें शामिल थी, मैं भी उनमें शामिल थी। और किसी को पता ना चलने देते थे कि ये कुछ हो रहा है, किसी को पता ना चलता था कि ये कुछ हो रहा है। बगैरती इंतहा की थी, इंतहा की बगैरती थी, शर्म आती थी, कभी कभी सोचते भी शर्म आती थी। और ये बच्ची आसा सा पैदा होती, मैं भी बच्चे पैदा करती रही, मैं भी बच्चे पैदा करती रही, सभी बच्चे पैदा करती रही, पांचों को पांचों बस बच्चे पैदा करती रही। ये पता नहीं किस किस्म के लोग थे, किस किस्म के लोग थे,
ان کے سامنے بس غیرت کی کوئی چیز نہ تھی. شراب نوشی کرتے تھے, شراب نوشی کرتے تھے, جوا کھیلتے تھے, آپس میں بیٹھ کے جوا کھیلتے تھے. کسی کا ڈر خوف نہ تھا ان کے اندر. ڈر خوف کیسے ہوتے ہیں؟ بہت بڑی بے انتہا زمینیں تھیں ہماری. سب سے بڑی حویلی ہماری تھی, سب سے بڑی حویلی ہماری تھی. گاؤں چھوٹا سا تھا. ہماری حویلی سے چھوٹا گاؤں تھا. ایک طرف ہماری حویلی تھی, دوسری طرف گاؤں تھا. بڑی زندگی ایک جبوگری گزرتی جا رہی تھی. ہمیں پتہ نہ تھا کہ ہم کس کی بیوی ہیں. کسی کو پتہ نہ تھا کس کی بیوی ہے. نہ میری بہنوں کو پتہ تھا, نہ ہی میری پھوپھیوں کو پتہ تھا, تمہاری پھوپھیوں کو پتہ تھا. بس جو آیا, جس نے ہمیں دیکھا, جس کا جی چاہا پکڑ لیا, اپنا کام نکالا, غائب ہو گیا. جو سلسلہ گندا شروع ہوا تھا وہ تم لوگوں میں بھی آ گیا, تم لوگوں میں بھی آ گیا. اب میں دیکھتی ہوں, سبھی کچھ دیکھتی ہوں, دیکھتی ہوں تو بس اپنی زندگی یاد آ جاتی ہے, اپنی زندگی یاد آ جاتی ہے, اپنی زندگی یاد آ جاتی ہے. کچھ نہیں کہتی, کسی کو کچھ نہیں کہتی. حالانکہ میری بیٹیاں 5 بیٹیاں, میری 5 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹے ہیں, سبھی اسی لائن میں لگے ہیں. شادیاں کر دی ہیں ان کی, سبھی کی شادیاں کر دی ہیں, ان کی پسند کی شادیاں کی ہیں. جہاں جب وہ جس سے چاہتی رہی ہیں شادی کرتے ہیں, ہم شادی کرتے رہے تھے. لیکن بگڑی ہوئی نسلیں کبھی بھی سیدھی نہ ہوتی تھی. میری زندگی کے حالات تب خراب ہوئے تھے, میری زندگی کے حالات تب خراب ہوئے تھے جب تمہارا باپ اس بچی پر عاشق ہو گیا تھا, نور پر عاشق ہو گیا تھا. جس نے بس 12-14 سال کی ایج کی تھی, اس کو بس پکڑ لیا اور پھر آسا پکڑا, پھر آسا پکڑا گیا. یہ ڈری رہتی تھی, ڈری رہتی تھی. کئی سالوں کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے, ابھی تک جاری ہے. نہ باپ معاف کرتا ہے اور نہ چاچے اس کے معاف کرتے ہیں, نہ چاچے ہی اس کے معاف کرتے ہیں, نہ تمہارے ماموں معاف کرتے ہیں. یہ درندگی کے انتہا تک پہنچ گیا ہے. وہ اپنی قسمت کو روتی ہے, اپنی قسمت کو روتی ہے کہ میں تو بیٹی ہوں ان کی, میں تو بیٹی ہوں ان کی. میرے ساتھ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. صرف ایک امتحان بن کے رہ گئی تھی. ٹانگیں اس کی کام نہیں کرتی تھی, ٹانگیں اس کی کام نہیں کرتی تھی. بس بیٹا, اس سے پیار محبت اس کا تیرے باپ کا بڑا, تو مجھے پھر وہ سزائیں دینے لگا کہ جیسے میری سوچ سے بڑھ تھی. اب اس کو میرے اوپر شک ہونا شروع ہوتا. پوری زندگی شک نہ کیا تھا, اب شک ہونا شروع ہو گیا تھا. ظاہر میں بن ٹھن کے رہتی تھی, اچھے کپڑے پہنتی تھی اور فٹنگ والے کپڑے پہنتی تھی. تیرا باپ ایک ہی لفظ بولتا تھا کہ یہ تم میرے بھائیوں کے لیے پہنتی ہو, ان کو اپنا دکھانا چاہتی ہو. شاید بات اس کی صحیح ہوتی تھی, بات شاید اس کی صحیح ہوتی تھی. زندگی تو میری جانتا تھا, وہ جانتا تھا ایک چیز, میں بھی اس کی زندگی کو جانتی تھی. اگر وہ میرے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑتا تھا نا, تو پھر اس کے بھائی مجھے چھوڑتے نہ تھے. میری تمام میری بہنوں کو اس نے حوث کا نشانہ بنایا, اور سبھی نے ایک دوسرے کو حوث کا نشانہ بنایا.
نہ میں بچے تھے، کوئی بھی نہیں بچتا تھا۔ اب اس کو میرے اوپر شک ہونا شروع ہے کہ میں گندی عورت ہوں، گندی عورت ہوں، گندی عورت ہوں۔ اور پھر ایسی ایسی سزائیں دینے لگا، ایسی ایسی سزائیں دینے لگا کہ میری سوچ سے باہر تھا۔ میرے جسم کو اس قسم میں اس بے دردی سے نوچتا کہ میں تڑپ جاتی، میں تڑپ جاتی۔ کھلونا بن گئی تھی اس کے سامنے، اس کے سامنے کھلونا بن گئی تھی، عجیب قسم کا کھلونا بن گئی تھی۔ خود جا کے تمہاری نور آپی کے مزے اڑاتا تھا، شراب پیتا، اس کے پاس چلا جاتا، اور میں اس کے ظلم و ستم کے لیے رہ گئی تھی۔ کبھی جوتوں سے مارتا، کبھی ڈنڈوں سے مارتا، کبھی تھپڑے مارتا، جینے نہ دیتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا کہ شکاری کتوں کو آگے ڈال دوں گا، شکاری کتوں کو آگے ڈال دوں گا زندہ، تماشا دیکھو گے، پوری حویلی والے تماشا دیکھیں گے۔ میں اپنے بچوں کو کیا مجبور تھی؟ میں بچے پیدا کیے تھے، جوان بچوں کی ماں تھی، کیا کرتی؟ برداشت کرتی تھی، برداشت کرتی تھی، برداشت کرتی تھی۔ بس ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک یا پھر اس کو صحیح کر دے یا پھر مارے اس کو، اس کی جان لے لے۔ بس یہ بچہ آیا تھا، حالانکہ کوئی ماں برداشت نہیں کرتی، کوئی ماں برداشت نہ کرتی کہ کوئی غیر مرد اس کی اولاد کو دیکھے، اس کی اولاد کے بس ساتھ گندا ہو۔ اس نے کھلے عام ذکر کر دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔ کیا گزری تھے میرے اوپر مجھے پتا ہے، کیا گزری تھے میرے اوپر یہ میں جانتی ہوں۔ یہ ایک غیر انسان ٹھیک ہے، طاقت والا تھا جو بھی تھا، لیکن ہمارے لیے تو غیر تھا، اور فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، مجھے ملواؤ اس سے۔ مجھے بھی اس نے معاف نہ کیا تھا، شاید غلط فہمی کی بنا پر جو بھی ہوا تھا، تیرے لیے شاید آیا تھا بیٹا، شاید تمہارے لیے آیا تھا، لیکن میں چیز کو سمجھ نہ سکی تھی، نہ ہی مجھے پتا تھا تمہارے لیے شاید آیا تھا، پکڑی میں گئی تھی۔ لیکن اس کی جوانی اس قدر مضبوط تھی، اس قدر اس کے اندر پاور تھی کہ کسی انسان میں نہ تھی۔ تمہارا باپ، تمہارے چاچو، تمہارے تائے، جو بھی کچھ تھے، زیرو اس کے سامنے۔ زندگی میں پہلی دفعہ انسان کو ایسا ملا تھا، چاہے بچے کے روپ میں ملا تھا، کہ جو بتا گیا تھا مجھے کہ بیٹا، بتا گیا تھا مجھے کہ مرد ہو تو ایسا ہو۔ پھر زانا آتا تھا، میں ہر روز بہانہ بناتی تھی، آج ملوا دوں گی، اور اپنا نشہ پورا کرواتی تھی اس سے۔ جن لذت میں مجھے ڈال گیا تھا وہ اسے پوری کرواتی تھی۔ مجھے اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ یہ تمہارا ذکر کرتا تو بہانہ بنا دیتی، تمہارا ذکر کرتی یہ کرتا تو میں بہانہ بنا دیتی۔ یہ ہر روز ایک ہی لفظ بولتا تھا کہ آنٹی میں جس مقصد کے لیے آتا ہوں وہ تو میرا پورا نہیں ہوتا، جس سے ملنے آتا ہوں اس سے تو ملواتے نہیں ہو، یہی کہتی ہو کہ بس جو میری بیٹی سے کرنا مجھ سے کرو۔
جو बेटी मेरी बेटी से करना मुझसे करो। मैं जज्बाती उसको कर देती थी, अपना आप दिखा कर उसको जज्बाती कर देती थी। जब महसूस होता था कि वो बस मेरे नशे में डूब गया है तो फिर एंजॉय कराती थी, एंजॉय करती थी और फिर वो भी एंजॉय करता था मुझसे। बेटा मेरी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं गुजरी, ना अच्छी गुजरी है। ये जो बातें मैं बता रही, ये बताने वाली बातें नहीं हैं, ये बगैरती वाली बातें हैं, ये बगैरती वाली बातें हैं। कोई माँ अपनी बेटी को ऐसी बातें नहीं बताती जो मैं कर रही हूँ तुमसे। लेकिन जब तुमसे पूछा, जब इसने ज़िद कर दी तो मैंने कह दिया था कि अच्छा मैं बेचती हूँ, कल मिलवा दूँगी। तुमसे पूछा तो तुमने एक लफ्ज़ बोला, हैरान कर दिया मुझे। तुमने बेटा एक लफ्ज़ बोल के मुझे हैरान कर दिया कि हाँ माँ, ये तुमसे पहले मुझसे अपना मुझे दिखा गया अपना है। जिस दिन मेरी शादी हुई है उसी दिन ये आया था, अपना मुझे दिखा गया। डूब मरने वाली बात थी मेरे लिए डूब मरने वाली बात थी। लेकिन क्या करती, मैं खुद भी इस रंग में रंगी थी, कैसे मना करती, फिर कैसे मना करती। लेकिन बेटा एक मैं चीज़ जान गई हूँ, आज मैं सभी कुछ जान गई हूँ। जिस तरह तुम्हारी वो चाची जान गई है ना, मैं जान गई हूँ कि ये वाकई इंसान नहीं है, इंसानी रूप में कुछ और है। ऐसी ताकत किसी भी इंसान में मैंने आज तक नहीं देखी कि एक बच्चा 18 साल का बच्चा इंसानों को ऐसे उठा कर फेंकता है कि जैसे वो मूली गाजर हो कोई। तुम्हारी चाची भी सही कहती है, उसका हामद मर गया, वो सही कहती है कि इंसान नहीं है ये, इंसानी रूप में कुछ है, और इंसानी रूप में कुछ और है। मुझे भी बस अब परेशानी, मेरे अंदर परेशानी बढ़ गई है। गो कि मुझे वो लस्सें देता है था, जो करता था, तुम्हारे साथ जो करता है। लेकिन इन लस्सों से मैं अब बाहर निकल के मैं सोचती हूँ कि चाची शायद तुम्हारी सही कहती है कि ये इंसानी रूप में कोई और है। कौन है कोई पता नहीं चला सका, ना तुम चला सकी हो ना मैं चला सकी हूँ। तुम अपनी लफ्ज़ों में डूबी हुई हो, मैं अपनी लफ्ज़ों में डूबी हुई हूँ। ना तुम पूछ सकी हो, ना तुम पूछ सकी हो, ना मैं पूछ सकी हूँ। माँ की बातें सुन के मैं बस परेशान हो गई थी। मुझे यकीन, मुझे अंदर बस ये एक खौफ सा उभरने लगा था कि हो सकता है माँ सही कह रही हो, कि एक छोटी उम्र का बच्चा एक बहुत वसी कद वाले कासम को, मजबूत बड़े बहुत भारी जिस्म वाले, गो के दूसरा जिस्म इसके लिए वो तो ज़ीरो था, उसको मार दे गया था। और आज ऐसे फेंका है, ऐसे पटका है इसने। मैं तो फख्र कर रही थी, लेकिन आज अभी पता चला, माँ के बातों ने मुझे बताया कि इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जितना मर्जी ताकत वाला हो ना, वो लड़ता है, लड़ के गिराता है इंसान को। ऐसे क्या, टांग पकड़ी, धोपियों की तरफ फेंक दिया, पटकता चला गया। ऐसी ताकत इंसानों में नहीं होती।
یہ انسانی روپ میں کچھ اور ہے، یہ انسانی روپ میں کچھ اور ہے، اور میں یہ پتہ کرواؤں گی، میں یہ پتہ چلوا لوں گی۔ اب میں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ ماں جی اب میں پتہ کرواؤں گی۔ وہ میرا عاشق بن گیا نا، میرا عاشق بن گیا ہے تو مجھے بتائے گا وہ، اور جب تک مجھے بتائے گا نہیں میں اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، میں اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ جو بھی اس کی، اگر وہ انسان نہیں ہے آپ دکھائے گا۔ وہ آ گیا تھا، اسی کھڑکی کے رستے آ گیا تھا جہاں سے آتا تھا، لیکن آج دیکھو اس کو دیکھ کر آج مجھے خوشی نہ ہوئی تھی، خوف آ گیا تھا، خوف آ گیا تھا۔ حالانکہ وہی حسن تھا، وہی چہرہ تھا، مجھے خوف آ گیا تھا۔ وہ محبت مری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، مجھے چومنا چاہا تھا اس نے، لیکن میں نے روک دیا، نہیں، پیچھے ہٹ کے مجھ سے بات کرو، اور جو میں بات پوچھوں گی وہ مجھے بتانا، تب تک میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، تب تک تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ کیا بات ہے، وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حقیقت بتاؤ، تم آتے ہو اپنا کام دکھا کے چلے جاتے ہو، مجھے بھی میری ماں کو بھی کبھی نہیں پوچھا، نہ میری ماں نے پوچھا نہ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو، اور کس روپ میں آتے ہو، کس مخلوق سے ہو۔ مخلوق کا جب میں نے ذکر کیا تو وہ ایک جھٹکا سا لگا تھا، اس کو ایک جھٹکا لگا تھا، جیسے میں نے ایک بڑی نوکھی بات کر دی ہو۔ اختر دیکھو، عمر دیکھو، تمہاری آج کی جو حرکت تھی، جس طرح تو نے صرف اس کو قاسم کو مارا ہے، پٹخ پٹخ کے مارا ہے، دراحت کو جس طرح پھینکا ہے، ایک پنچ سے نیچے گرایا ہے، یہ انسانی کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا، جتنی مرضی پاور والا ہے، جتنی مرضی طاقت والا ہو، ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ کون ہو، تم بتاؤ کون ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا، کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں میں انسان نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، انسانی روپ میں کچھ اور ہوں، انسانی روپ میں کچھ اور ہوں، اور اصل اب میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، اب میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا تم لوگوں سے۔ اصل روپ دیکھنا چاہتی ہوں، دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، سین کی طرف گیا تھا، اور 10 منٹ کے بعد واپس آ گیا تھا، اونچا لمبا 30 سالہ انسان، 30 سالہ، 7.5 فٹ کا تھا، اس سے بھی بڑا شاید، انتہائی طاقتور جسم، حسن وہی تھا، چہرہ وہی تھا، یہ نیا روپ تھا اس کا، یہ اس کا نیا روپ تھا جو اس نے دکھا دیا تھا۔ کہنے لگا تھا، یہ میرا اصل روپ ہے، یہ میری اصل جوانی ہے، یہ میری اصل زندگی ہے، یہ میری اصل عمر ہے، یہ میری اصل عمر ہے۔ دیکھ لو،
لیکن ایک چیز میں بتا دوں، اب ایک چیز میں بتا دوں، بچہ بن کے آیا تھا، اپنی ایک طاقت دکھانے آیا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا میں اپنے طور طریقے سے غائب ہو کے اس حویلی میں آیا تھا، تمہیں دیکھ لیا تھا، اس وقت تمہیں دیکھ لیا تھا، تم 16 سال کی تھی، 16 نہیں 18 سال کی تھی، 18 سال کی تھی، اور جو ادھر ہوتا رہا تھا میں دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں طاقتور لوگ اچھے لگتے تھے، طاقتور لوگ اچھے لگتے تھے، اور یہ طاقت تم قاسم سے دیکھنا چاہتی تھی، اس سے دیکھنا چاہتی تھی، تم اس سے پیار کرتی تھی، لیکن میں تم سے پیار کرنے لگا تھا، میں تم سے پیار کرنے لگا تھا۔ تیری عمر کا تھا کرن، تمہاری عمر بن کے میں آ گیا تھا، تمہاری عمر کا بن کے میں آ گیا تھا، تاکہ ایک تو تمہیں قائل کر سکوں، دوسرا لوگوں کو بتا سکوں کہ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے قاداور لوگ میرے سامنے کچھ نہیں ہیں، میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نے ڈرامہ کیا تھا، بازو پر پٹی باندھنے کا ڈرامہ میں نے کیا تھا، کیونکہ میری طاقت کوئی اور تھی، طاقت میری کچھ اور تھی، ڈرامے بازی کی جو اور تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر ایسا ہی کیا میں نے۔ لوگ میری طاقت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے تھے، لوگ میری طاقت کو دیکھنے حیران ہونے لگے تھے، میرے نام کے ڈنکے بجنے لگے تھے، میری طاقت کے ڈنکے بجنے لگے تھے، اور تم لوگ نظروں سے گر کے تھے، پورے گاؤں والوں کے، پورے آس پاس کے گاؤں والوں کو نظروں سے گر کے تھے۔ اگر گراتا نہ میں تم لوگوں کو نظروں سے، تو تم تک کیسے پہنچتا؟ گرایا پھر اسی حویلی کا، بس ایک دشمنی میں نے جان بوجھ کے مول لی تھی، کیونکہ میں ساری حرکتوں کو جان گیا تھا، یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے میں جان گیا تھا، میں جانتا تھا، جو بھی ہوتا تھا وہ بھی جانتا تھا۔ نور آپی کو دیکھ چکا تھا، اس کو بھی دیکھ چکا تھا، لیکن میری سوچ غلط نہ تھی، میرے سامنے تمہارا چہرہ تھا، بس تمہارا چہرہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کوئی کیا تھا، میں چیزوں سے نپٹنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ چیز جانتا تھا کہ تم طاقتور لوگوں کو پسند کرتی ہو، طاقتور بن کے آ گیا تھا، تمہاری ایج کا بن کے آ گیا تھا، لیکن مجھے پھر ان لوگوں نے سکون نہ لینے دیا، ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ مجھے قتل تو نہ کر سکتے تھے، قتل نہیں کر سکتے تھے، میرے ہاتھوں قتل ہو سکتے تھے، مجھے قتل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن میرے واقعی ایسے تاثرات تھے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے، مجھے کچھ طاقتیں اپنی چھپا کے رکھنی چاہیے تھیں۔ قاسم کو ختم کرنے کے بعد ویسے میں نے واقعی سوچا تھا کہ میں اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن طاقتوں کا میرے اندر غرور تھا کہ میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں، کر بھی سکتا تھا، بس یہ اصل میرا روپ ہے، اس سے بڑھ کر نہ میرے پاس کوئی روپ ہے نہ کچھ اور ہے۔ اگر قبول کرنا چاہو تو کرو، نہیں قبول کرنا تمہاری مرضی۔
یہ کہہ کر وہ نکل گیا تھا، وہ کہہ کر نکل گیا تھا، اصل روپ کے ساتھ باہر چلا گیا تھا، کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نکل گیا تھا۔ تو ساتھیو، آج کا منظرنامہ کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔